खेमे में आते हैं, सबको दिलासा देते हैं, समझाते हैं। ज़ैनब बहन के पास आते हैं, ज़ैनब बहन के कलाई को बोसा देते हैं। ज़ैनब बहन ने इमाम हुसैन की जुल्फों को बोसा दिया, गले को चूमा और पेशानी को चूमा, फिर जुल्फों को चूमा। इमाम आली मकाम ने कहा, बहन मामूल के खिलाफ तुम कर रही हो, तुम मेरे पेशानी को बोसा देती थी, लेकिन आज तुम मेरे गले को चूम रही हो, आज मेरे जुल्फों को चूम रही हो। आखिर किस लिए? ज़ैनब ने कहा, अपने इल्म को बचा दिया। अरे भाई जान, याद आपका आखिरी दिन है, फातिमा ज़हरा मेरे ख्वाब में आई थी, बता गई कि ज़ैनब सब्र का दामन मत छोड़ना, सब्र का दामन हरगिज़ न छोड़ना। तुम्हारे भाई की आज आखिरी दिन है, तुम्हारे नबी के उम्मती करबला के मैदान में 10वीं मुहर्रम को तुम्हारे भाई को शहीद करेंगे। अरे भाई जान, इसीलिए मैं गले को चूम रही हूँ, इसीलिए आज जुल्फों को चूम रही हूँ कि जो गला मशीयत इलाही की तकमील के लिए काटे, उस गले को बोसा दे रही हूँ, उस गले को मैं चूम रही हूँ। आज आपका आखिरी दिन है, आप जाएंगे मगर वापस नहीं आएंगे। अरे भाई, तुमने कलाई को चूम लिया, इमाम हुसैन ने भी अपने इल्म को जाहिर कर दिया, बता दिया, दोनों ने अपने अपने इल्म को जाहिर किया। इमाम ने कहा, अरे बहन, कल आज मेरा आखिरी दिन है, मैं लौट के नहीं आऊंगा, कल तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां लगेंगी, पैरों में बेड़ियां लगेंगी, इंसल्ट की जाएगी, बेइज्जती की जाएगी। तो जिस कलाई में कल हथकड़ी लगेगी, उस कलाई को आज ही चूम रहा हूँ, आज ही बोसा दे रहा हूँ, आज ही गले से लगा रहा हूँ, चूम रहा हूँ। सुनो, आप अच्छी तरह समझ लो, दो शहादत तारीख के औरात पर शाहिद है। एक वो शहादत जो दादा जान ने पेश की थी कि इस्माइल अला नबी अना के गले पे छुरी रख दिया था, ये अलग बात है, गला नहीं कटा, खून नहीं बहा, लेकिन कुर्बानी तो कामिलो अकमल हो गई, ये अलग बात है कि बेटा ज़िंदा हो गया। और एक शहादत ये है, करबला के मैदान में उसी दादा के पोते ने अपने घर को कटा दिया, कुंबा को बहा दिया, खानदान को दबा दिया, सबको शहीद करा दिया, लेकिन उस वक्त नहीं कहा। बात कैफियत की है, बात समझने की है। वहाँ इस्माइल के गले को कटाने में नूर मोहम्मदी बच रहा था, यहाँ हुसैन की गर्दन कटाने में दीन मोहम्मद अगर मैं तफसील से बोलूं तो अभी शहादत हुसैन बाकी है, 2 घंटे लगेंगे, लेकिन मैं कुछ बातें खास है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टेज वाले भी परेशान है, इनको रोज बोलना है, रोज जगना है, आप एक दिन जगते हैं। मैं खुद 3-4 दिन से परेशान हो जग रहा हूँ, लेकिन आपने खून का खून कर दिया, इसलिए मुझे आना पड़ा। खून का खून नहीं करते तो शायद मैं नहीं आता। तो सुना, इमाम हुसैन की शहादत को जल्दी से सुनना मेरे अजीज। इमाम हुसैन ने सबको दिलासा दिया, समझाया, फिर आखिरकार आपने समझ लिया कि बात समझने की एक कैफियत की है। वहाँ इस्माइल को गला कटाने में नूर मोहम्मदी बच रहा था, यहाँ हुसैन को गर्दन कटाने में दीन मोहम्मदी बच रहा है। दोनों बातें आप अच्छी तरह समझ में रखें। ये बात अलग है कि नबी के अमल के बराबर उम्मती का कोई अमल नहीं हो सकता, बल्कि नबी के अमल के मसावी किसी उम्मती, अरे नबी तो नबी, किसी सहाबे के अमल के बराबर उम्मती का अमल नहीं हो सकता। ये अलग बात है मेरे अजीज, ये अलग मौजू है, जल्दी से सुन लें। फिर इमाम हुसैन खेमे में वापस आते हैं, जिस्म में हथियार पहनते हैं, अली के हौसले को अपना हौसला बनाया, अली मुर्तजा के हौसले को अपना हौसला बनाया, रसूल पाक की दुआओं को अपना हथियार बताया। अरे ये दोनों सेठ जा रहे हैं, 10 मिनट बैठिए। मार्का करबला तो अब आखिर में है। अभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की 10 मिनट की गुफ्तगू आप सुनेंगे, आपको अश्कबार हो जाएंगे। रमजान हाफिज को इग्नोर करिए, सुने। इमाम हुसैन खेमे में आते हैं, अभी जिस्म में हथियार पहनते हैं, अली के हौसले को अपना हौसला बनाया, अब खामोश रहे। रसूल पाक की दुआओं को अपना हथियार बनाया, रसूल पाक की दुआओं को अपना तकदीर समझ लिया। दुलदुल पर सवार हो गए, बैठ गए दुलदुल पर, पकड़ लिया दुलदुल को, दुलदुल के लगाम को अपने हाथ में, ऐसा लगाम पकड़ा तारीख में लिखा हुआ है, उलमा बताएंगे। इमाम
امام حسین نے ایسا لگام پکڑا جیسے کائنات کا نظام آپ کی مٹھی میں آ گیا ہو، نظام مٹھی میں آ گیا ہو. آپ نے گھوڑے پر آپ سوار ہو گئے. ادھر یزیدی سوچ رہے ہیں کہ قاسم کا شباب لٹ گیا، امام حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اکبر کو ہم نے شہید کر دیا، امام حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، اور اصغر کو ہم نے قتل کر دیا، امام حسین کی کمر ٹوٹ گئی. 3 دن سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پیاس نے نڈھال کر دیا ہے، بھوک سے یہ تڑپ رہے ہیں. اب ان پر حملہ کرو، ایک ساتھ مل کر حملہ کرو. اب یہ ہم سے لڑ نہیں سکتے. کوئی دوسرا ہوتا تو ٹوٹلی سرنڈر کر دیتا، کوئی دوسرا ہوتا تو آتما سمرپن کر لیتا، کوئی دوسرا ہوتا تو اپنے آپ کو ان کے آگے جھکا دیتا، کوئی دوسرا ہوتا تو یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. لیکن امام حسین 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں. یزیدی یہی سوچ رہے ہیں کہ اب یہ ہم سے لڑ نہیں سکتے. یزید یہی سوچ رہے ہیں کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، یہ تک شکتہین ہو گئے ہیں، ان کی طاقت ختم ہو گئی ہے، اب یہ ہم سے لڑ نہیں سکتے. ایک بار مل کر ان پر حملہ کرو. اور سارے یزیدی ہوا بھی یہی کہ ایک ساتھ مل کر امام حسین پر حملہ کرتے ہیں. لیکن علماء میری بات کی تصدیق کریں گے، جب امام علی مقام نے، جب امام حسین نے اپنی تلوار کو میدان کارزار میں لہرایا تو تاریخ میں الگ الگ باتیں لکھی ہیں، اس کو اپنے حساب سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جب امام حسین نے اپنی تلوار کو فضا میں لہرایا کہ جیسے آپ اپنے گھر پر کھیرا کاٹتے ہیں، وہی سے ہی یزیدیوں کی گردنیں کاٹنا شروع کر. کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن 1 درجن کتابیں میرے ذہن میں ہیں جس کا مطالعہ میں کیا ہوں، جس میں یہ بات الگ الگ طریقے سے لکھی ہوئی ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ تلوار آپ چلا رہے تھے، گردنیں ایک بارگی الگ ہو رہی تھی، یزیدیوں کی گردنیں اڑ رہی تھی. سنا امام حسین جب فضا میں تلوار چلا رہے تھے، یزیدی گردنیں کٹ رہی تھی. عربی میں لکھا ہے کتابوں میں کہ کبھی آپ نے میملہ پہ حملہ کیا، کبھی اور میسرہ پہ حملہ کیا، کبھی قلب پر حملہ کیا. تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کی لاشوں پہ لاشیں نکلتی رہی. کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ بجلی سے تیز آپ کی تلوار چل رہی تھی، کبھی پچھم کو چل رہی تھی تو پچھم سے چلتے چلتے پورب کو چلنے لگی، پورب چل رہی تھی، پورب سے چلتے چلتے اتر کو چلنے لگی، اتر چل رہی تھی، اتر سے چلتے چلتے دکن کو چلنے لگی. شیر حیدری کچھال کا شیر نر جب اپنی تلوار میدان کربلا میں لہرا رہا تھا تو یزیدیوں کی گردنیں اڑ رہی تھی، یزیدیوں کی گردنیں کٹ رہی تھی، یزیدی فنا پھر مار ہو رہے تھے. علماء نے لکھا ہے، اس انداز میں لکھا ہے، اس کو اپنے الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایسا لگتا تھا کہ امام حسین کی تلوار میں آسمان کی بجلیاں کر سمٹ گئی ہوں. ایسا لگتا تھا امام حسین کے بازو میں حیدر کرار کے بازو سما گئے ہوں. ایسا لگتا تھا نیزے نیرود پر آسمان کی ساری بجلیاں سمٹ گئی ہوں. ایسا لگتا تھا قادر زہرا نے آبرو بچا لیا ہو. ایسا لگتا تھا فاطمہ نے دعاؤں کے لیے ہاتھ کو اٹھا دیا ہو. ایسا لگتا تھا عثمان ذوالنورین جنت البقیع سے دعا کر رہے ہو. ایسا لگتا تھا روح عمر ابن خطاب، روح عثمان، روح مصطفیٰ کربلا کے میدان میں امام حسین کی پیٹھ تھپا رہی ہو. ایسا لگتا تھا قادر زہرا نے آبرو بچا لی ہو. ایسا لگتا تھا قدرت نے ان کی قدرت پہ اپنا قبضہ جما لیا ہو. تلوار چلتی رہی، یزیدی کی گردنیں اڑتی رہی، یزیدی بھیڑیوں کی لاشوں پہ لاشیں نکلتی رہی. اسی بیچ میں جنات آتے ہیں، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں. جنات آتے ہیں، کہتے ہیں آقا حسین، مولا حسین، آپ مجھے اجازت دیجیے تاکہ ہم آپ کی مدد کریں. اب ذہن کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوں. آقا حسین، آپ مجھے اجازت دیجیے، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. امام حسین نے کہا نہیں، ہرگز نہیں. امام حسین آج ایگزامینیشن حال میں ہے، امام حسین آج امتحان حال میں ہے. سنو، ہاں میں نے مدد لی ہے جب فاطمہ کی گود میں تھا، ہاں میں نے مدد لی ہے جب علی کی گود میں تھا، ہاں میں نے مدد لی ہے جب مصطفیٰ کی پشت پہ تھا، ہاں میں نے مدد لی ہے جب انصار و اخبار ہمارے سامنے تھے، ہاں میں نے مدد لی ہے جب اہل بیت کی جھرمٹ میں تھا، ہاں میں نے ہر ٹیچر سے مدد لیا، ہر ٹیچر سے مدد لیا. جب میں اسکول میں تھا، ہر استاد سے مدد لیا. لیکن سنو، آج میں ایگزامینیشن حال میں ہوں. ایگزامینیشن حال میں مدد لینا، نقل کرنا طالب علم کی کمزوری ہوا کرتی ہے. اے لوگوں، اب یہ نہ کہنا کربلا کی پریشانی میں امام حسین نے نبی سے مدد کیوں نہیں مانگا، علی سے مدد کیوں نہیں مانگا، فاطمہ سے مدد کیوں نہیں مانگا، جنات سے مدد کیوں نہیں لیا. امام حسین دنیا کو بتا رہے تھے، یہ دنیا والوں سن لو، آج حسین ایگزامینیشن حال میں ہے، آج حسین امتحان گاہ میں ہے. سنو اے دنیا والوں، دیکھ لو، جتنا نبی
نے سنوارا ہے میں سمجھ چکا ہوں، جتنا علی نے سنوارا ہے سمجھ چکا ہوں، جتنا فاطمہ نے مجھے سکھایا ہے سیکھ چکا ہوں، جتنا میرے بھائی حسن نے چمکایا ہے چمک چکا ہوں۔ اے دنیا والوں، اب یہ نہ کہنا کہ مدد کیوں نہیں لیا، اس لیے مدد نہیں لیا کہ آپ ایگزامینیشن حال میں تھے، تلوار چل رہی ہے، یزیدی بھیڑیے کر رہے ہیں، گردنیں اڑ رہی ہیں، اور اسی یزیدیوں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ امام حسین کی تلوار کو روکا جائے، روکا جائے، روکا جائے، کسی بھی طرح امام حسین کی تلوار رکنی چاہیے، لیکن یزیدیت سے آواز آ رہی ہے کہ اس تلوار کو کیسے روکا جائے، جسے بھوک نہ روک سکی، جسے پیاس نہ روک سکی، اسے کیسے روکا جائے، جسے قاسم کی لوٹی ہوئی جوانی نہ روک سکی، جسے اکبر کا لوٹا ہوا شباب نہ روک سکے، جسے عورتوں کے مال سے خطر میں آ جانے کے احساسات نہ روکے، اس تلوار کو کیسے روکا جائے؟ ہاں تلوار چل رہی ہے میرے عزیز، یزیدی کٹ رہے ہیں، اتر دکھن پورب پچھم تلوار چمکتی رہی، چمکتی رہی، چمکتی رہی، اچانک سے وہ تلوار رک، میں نے بہت شارٹ کیا، بیچ کی بات ہوگا، اچانک سے تلوار رک گئی۔ اب یہاں پہ ذہن کو حاضر رکھیے گا، تلوار کیوں رکی؟ علماء جانتے ہیں، طلباء بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ تلوار کیوں رکی؟ سب کو معلوم ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ کیوں؟ نماز کا وقت ہو گیا تو تلوار رک گئی۔ گویا امام حسین نے یہی سے پیغام دیا کہ اے لوگوں، اے میرے عاشقوں، مجھے عشاق کہنے والوں، میرے عشاقوں، مجھے ماننے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، سنو، آج ہی سے ہو سکے تو تم عابد و ساجد بن کر زندگی گزارنا، آج ہی سے تم نمازی بن کر زندگی گزارنا، آج ہی سے تم نماز پڑھنا، آج ہی سے پنج وقتہ نمازی بن جانا۔ اس لیے امام حسین نے یہ پیغام دیا تمہیں کہ سنو، نماز کا وقت آ گیا۔ گویا امام نے یہ بتا دیا کہ نماز اس لڑائی سے بھی زیادہ ضروری ہے، نماز اس لڑائی سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے امام نے تلوار کو روک دیا۔ سارے یزیدی تعجب میں پڑ گئے کہ جس تلوار کو بھوک نہ روکے، پیاس نہ روکے، شہادت نہ روکے، وہ تلوار کیسے رک گئی؟ اس لیے رک گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اب سنو لوگوں، ذکر آپ اس کا کرتے ہو جو پیاسا رہ کے نماز پڑھ رہا ہے، تم پانی پی کر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ ذکر اس کا آپ کرتے ہو جو بھوکا رہ کے بھی نماز پڑھ رہا ہے، آپ پیٹ بھر کے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ ذکر اس کا آپ کرتے ہو جو زخمی ہو کر بھی نماز پڑھ رہا ہے، آپ صحت مند ہو کر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ سنو، تاریخ کے اوراق شاہد ہے کہ جب آپ گھوڑے کے زین سے فرش زمین پر آئے تو اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا، پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا۔ جیسے پیشانی کو سجدے میں رکھا تو سنو ہوتا کیا ہے، پھر یزیدی سوچتے ہیں، یزیدی آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ سنو، اگر امام حسین نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، اگر نماز سے باہر آ گئے، سلام پھیر کے نماز سے فارغ ہو گئے تو پھر اٹھیں گے، پھر ماریں گے، پھر حیدر کرار کا جلوہ دیکھنے کو ملے گا، پھر خیبر شکن کا بیٹا یزید شکن بن کر ٹوٹے گا، پھر حملہ کریں گے، پھر ماریں گے، پھر ان کی تلوار بجلی کی طرح گونجے گی، پھر ان کی تلوار بجلی کی طرح چمکے گی۔ اس لیے انہیں موقع نہ دو، اسی نماز میں انہیں مار دو، اسی نماز میں ان کا انت کر دو، اسی نماز میں انہیں شہید کر دو۔ یزیدیوں نے یہ مشورہ کیا اور ہوا بھی یہی۔ عین وقت میں جب امام حسین سجدے میں آئے، سنیں امام حسین کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کہاں پر ختم ہو رہی ہے۔ آیت آپ نے سنی تھی کہ کیا آیت سنی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اس آیت میں حکم کہاں سے شروع ہے علماء طلبہ بتائیں گے، حکم کہاں سے شروع ہے، صبر سے شروع ہے، اور کہاں پر ختم ہے، نماز پہ ختم ہے۔ تو امام حسین نے جو تفسیر بن کر دکھا دیا، کیونکہ اللہ نے قرآن دیا ہے، اہل بیت کو اس کی تفسیر بیان کیا ہے کہ اہل بیت قرآن کی تفسیر ہے، تو امام حسین تفسیر بن کر دکھا دیے۔ یعنی امام حسین نے اپنی زندگی کو صبر سے شروع کیا، ہر ایک کی شہادت کو دیکھا آپ نے صبر کیا، مدینے سے نکالا گیا صبر کیا، یعنی ہر طرح سے اگر بیان کروں تو بہت وقت لگے گا، یعنی پوری زندگی امام حسین صبر کرتے رہے، اسی صبر کرتے ہوئے اسی راستے پہ چلتے رہے۔ آخر میں جب نماز کا وقت آیا تو امام حسین نے اپنے کو ختم کر دیا۔ نماز میں امام حسین نے آخر میں کون سی دعا مانگی تھی؟ سن لیں، حدیث پاک کے مبارک الفاظ یہ ہیں، اللہم رزقن بقضائک و صبرا علی بلائک و تسلیما لامرک۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم تیری رضا پر راضی ہو کر لفظ کا لفظ پہ رہا ہے، اپنے کنبے کو، اپنے گھر کو، پورے خاندان کو تیری راہ میں ہم نے قربان کر دیا، تیرے امر کو تسلیم کر کے ہم حاضر ہو گئے۔ اے اللہ بتا، اب تو حسین سے راضی ہے کہ نہیں، حسین سے خوش ہے کہ نہیں، حسین سے راضی ہے کہ نہیں؟ پردہ غیب سے آواز آئی، اس نمازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی مرتضیٰ
خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام حسین نے ایسا سجدہ کیا کہ شاعر نے لکھا ہے، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش دیگر گوشہ بطول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش دیگر گوشہ بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، ارے سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ میرے عزیز پیراہن امام حسین کا جب اتارا گیا تو محتاط روایات ہیں، علماء تصدیق کریں گے 133 زخم آپ کے بدن پر تھے، 133 زخم، اور علماء نے لکھا ہے کہ 33 زخم تو ایسے تھے جو نیزوں کے تھے، نیزوں کے نوک ٹوٹ کر بدن میں رہ گئے تھے، یہ ایسے زخم تھے، لیکن ٹوٹل زخم 133 تھے۔ امام حسین نے سجدے میں سر رکھا، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک ہی سجدہ آپ نے کیا تھا اور یزیدیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ شاید تخیل باندھا ہے، کس خیال سے تخیل باندھا ہے کہ باں کی سر نیزے پر اور سوئے زمین ہے روح، باں کی سر نیزے پر سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ابھی آرزو باقی ہے، سجدہ ثانی کی ابھی آرزو باقی ہے۔ امام حسین نے ایک سجدہ ابھی کمپلیٹ کیا تھا، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ظالموں نے گردن کو الگ کر دیا، نیزے کے روک پہ چڑھا لیا، بس 5 منٹ کی تقریر دل پر ہاتھ رکھ کے آپ سن لو، یہی سے اپنی اصلاح کر لینا، جتنی کمیاں ہوگی آپ کے اندر آج ہی سے توبہ کر لینا، اپنی اصلاح کر لینا، پھر ان گناہوں کی طرف قدموں کو مت لے جانا۔ اس آخری بات کو سن لو، بڑی ہی عبرتناک بات ہے، سنیں امام حسین کے سر انور کو نیزے کے نوک پر یزیدیوں نے چڑھایا، نیزے کے نوک پر جب چڑھایا پھر چلنا شروع کیے، خوشیاں مچانا شروع کیے، مچلنے لگے، ناچنے لگے، گانے لگے۔ یہی سے روایات میں کہیں کہیں ملتے ہیں کہ یزیدی ایسے موقع پہ ڈھول اور تاشے بجا رہے تھے، ایسے موقع پہ اچھل رہے تھے، ناچ رہے تھے، گا رہے تھے۔ آپ نے اتنی تقریریں سنی، کیا کربلا کے میدان میں، کیا امام حسین کے خیمے میں کبھی ڈھول کی آواز آپ نے سنی؟ کسی مقرر نے بتایا، کسی عالم نے بتایا، کسی شاعر نے پڑھ کے سنایا کہ جب اصغر شہید ہوئے تو ڈھول بجا، اکبر شہید ہوئے تو تاشے بجے؟ کیا آپ نے سنا؟ ہرگز نہیں سنا۔ سنا تو کب سنا؟ جب یزیدی سر انور کو نیزے کے نوک پر چڑھائے تو اعلان کر رہے تھے لوگوں سے، دیکھ لو ہم کامیاب و کامران ہو گئے، سر حسین کو نیزے کے نوک پہ چڑھا دیا۔ لیکن اسی یزیدیت سے آواز آ رہی تھی، یہ کیسا سر ہے، یہ کیسا سر ہے جو تن سے لگا ہوا تھا تب بھی نہیں جھکا، سر بلند تھا، آج نیزے کے نوک پہ ہے تب بھی سر بلند ہے، یہ کیسا سر ہے، نیزے کے نوک پر بھی سر بلند ہے۔ اب سنیں، اس کربلا کے میدان میں اگر سب